अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल में कुछ तेजी सी आ गई है। एक तरफ मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है और पूरी कोशिश लगा रही है मुख्तलिफ चैनल के जरिए कि उनसे मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन दूसरी जानिब ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद हुकूमती वज़रा जो है वो एक पेज पर नहीं है और वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि जरा इस पर बात कर ले। कल साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी इस अमर का इजहार किया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना चाहिए और कुछ अफवाह तफहीम कुछ करना चाहिए, उस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ एकदम उसने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने ये कर दिया तो वो कर दिया तो ये मुश्किलात है। दूसरी जानिब जो हुकूमत ने बाकायदा इमरान खान से तहरीक इंसाफ से रब्ता करने की कोशिश की कि राना सनाउल्लाह के जरिए, महमूद खान अचकजई के जरिए कि उनसे बातचीत की जाए, और कल महमूद खान अचकजई साहब ने कंफर्म भी किया कि हमसे रब्ता किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती जो वज़रा है, खास तौर पर जो एहसन इकबाल साहब है, ख्वाजा आसिफ है, वो एक पेज पर नहीं है और वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब माफी मांगे। तो ये कहां तक जा रही है? क्या हुकूमत जो है एक मुज़ाकरात की और बातचीत की कोई ढकोसला कर रही है? क्या हुकूमत मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके बयानियों को नुकसान पहुंचा सकती है और पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम में जो है बदनाम किया जाए। इन तमाम चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हस्ब मामूल मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट फखरुर रहमान साहब मौजूद हैं। हम उनसे तफसील से बात करेंगे। फखरुर रहमान भाई, फखरू भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जनाब। ठीक ठाक है। आप गुस्सा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा क्यों है? नहीं नहीं नहीं, मैं नॉर्मल हूँ खान साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो फखरुर रहमान साहब, ये एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही है जनाब अपोजिशन की जानिब से, दूसरी जानिब उनके वज़रा धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये किया वो किया, माफी मांगे 9 मई के वाकयात के हवाले से। तो ये किस तरह डगर जा रहा है ये मुल्क, और ये सियासत और ये जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है ये किस तरफ बढ़ रहा है? अच्छा, अब पहले मैं नॉर्मल था, अब जैसे ही आपने ये मुज़ाकरात वाली बात की है ना, इससे मेरा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने एक बहुत बड़ी सियासी जमात है उसको मैंडेट दे दिया, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये वोट बैंक इमरान खान को इसलिए पड़ा कि इमरान खान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI इन सब के खिलाफ एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जिसकी बुनियाद पर अवाम ने उनको 2/3 अक्सरियत दी। यानी कि अवाम ने इन सियासी जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, MQM को मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी के बाद रात को जो डाका पड़ा अवामी मैंडेट के ऊपर, वो पूरी दुनिया जान चुकी है और अभी तक वो डाका जारी है। अब आ गई मुज़ाकरात की बात। इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मैंने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ किस तरह से पाकिस्तान वापस आए, नवाज शरीफ को किस तरह से अदालती सहूलतें जो थी वो एयरपोर्ट पे मुयस्सर की गई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी के जो करप्शन के मुकदमात थे नैब से, वो किस तरह से ख़त्म किए गए। ऊपर से अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, डाका डाल के चोरी करके ये जाली हुकूमत कायम की गई। तो इमरान खान सियासत के जिस हाई पेडिस्टल पे पहुंच चुके हैं, क्या इमरान खान जो है वो इन चोरों डाकों से बातचीत करेंगे? और क्यों करेंगे? किस चीज़ के लिए करेंगे? ये नवाज शरीफ जो कल तक अपनी इंतकाम की आग में और अपनी सियासत खो बैठने के बदले में ये कह रहे हैं कि इमरान खान को यकसर एलिमिनेट कर दें। आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अडियाला जेल में इमरान खान से 2 दिन पहले मुलाकात की गई और उनको कहा कि आप सेल्फ एग्जाइल हो जाएं अपने बीवी के साथ और सियासत से यहाँ से किनारा कशी इख्तियार कर लें कुछ अरसे के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उमर अयूब खान, बैरिस्टर गौहर अली खान, गंडापुर और ये जितने लोग हैं, ये जो है PTI की कमान को संभाल लें। इसीलिए पार्टी के अंदर डिवीजन क्रिएट करने के लिए आपने देखा है कि एक बाकायदा सोची समझी स्कीम के तहत
علیمہ خان جو کہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، ان کے اوپر آ گیا کہ جی یہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان جو ہیں وہ عمران خان کے بغیر نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ سرمایہ کاری ہوگی، نہ عوام میں بے چینی ختم ہوگی، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ ہی ملک آگے جا سکتا ہے۔ ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کی رہائی سے ہے۔ ووٹ بینک عمران خان کا ہے، وہ اس نے جس کو ٹکٹ دیا عوام نے اس کو الیکٹ کر دیا سوچے بغیر کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو یہ تو انتہائی بیوقوفی والی بات ہے۔ اصل مقصد کیا ہے مذاکرات کی پیشکش کرنے کا؟ کہ ہم جو ہے نا یہ جو عوام میں ہماری ساکھ ختم ہو چکی ہے، ہم کسی طرح پی ٹی آئی کے بیچ میں گھس کے اس ساکھ کو کیش کر لیں، تھوڑا سا حاصل کر لیں۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ نواز اچھا شریف کی فخر سیاست فخر ختم ہو فخر گئی۔ فخر 30 فخر دیکھیں پچھلے 30-35 سال سے نواز شریف جو ہیں، شہباز شریف وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نواز شریف یہ میسج دے رہے ہیں کہ میری سیاست، میں اگر سیاست میں نہیں ہوں تو عمران خان کو بھی سیاست میں نہ رکھا جائے۔ اچھا فخر، یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ نہ انہوں نے کوئی مسودہ باقاعدہ تیار کیا ہے، نہ کوئی ٹی او آرس کہ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ کس معاملے پر ہوں گے اور مذاکرات کس لیے۔ میں تو کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر عمران خان صاحب جو ہے وہ 1 سال سے پابند سلاسل اڈیالہ جیل میں، جو ابھی آپ نے جو بریکنگ نیوز دی کہ ان کو کہا کہ باہر چلے جائیں، پہلے بھی ان کو یہ آفرز کی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اسی ملک میں رہنا ہے میں نے۔ اور تو آخر یہ چلے مذاکرات کر بھی لیں تو یہ کیا پی ٹی آئی کو یہ کیا دے سکتے ہیں، کس ٹرمز پہ دیکھیں ان میری سے بات، ملاقات؟ دیکھیں آئی ایم ایف سے $7 ارب لینے ہیں انہوں نے۔ آئی ایم ایف کا جو اجلاس ہے ایگزیکٹو بورڈ کا وہ 4 سپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے، لیکن پاکستان اس ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے $7 ارب کا قرضہ لینے کے لیے ان کو $12 ارب قرضہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے پتہ نہیں یہ کون سے مفکرین ہیں، کون سے معیشت دان ہیں جو قرضہ لینے کے لیے قرضہ لے کر عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ انبار ڈال کر، مہنگائی انفلیشن ڈال کر، اور یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بات چیت کر رہے ہیں، ہم نے بات چیت کا آغاز کر دیا، سیاسی استحکام آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف جو تھی وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت ترقی نہیں کر سکتی، اور آپ جو قرضے لے رہے ہیں یہ واپس کیسے کریں گے؟ ابھی آپ کو میں اس کا ایک انڈیکیشن بتا دوں، پاکستان میں ملک بھر تاجروں نے ہڑتال کی، ایف بی آر جو تھی وہ 100-150 ارب جو ریونیو تھا وہ پچھلے 2 مہینے میں اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئی، ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کی تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ فروغ نہیں پا رہی ہیں۔ اس ساری کھیل کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف آپ نے احسن اقبال کو کوٹ کیا، خواجہ آصف کو کوٹ کیا۔ میں آپ کو مریم نواز کی بات بتا رہی ہوں، یاد کریں یہی رانا ثناء اللہ اور مریم نواز کہتی تھی اس کا سر کچلنا چاہیے، پی ٹی آئی کے رہنما کا سر کچلنا چاہیے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ اس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے اچھی طرح سے کہ عمران خان کو سیاست سے ختم کرنے کے لیے 2014 میں جب الیکشن ہوئے تھے 13 میں، تو اس وقت ان کے اوپر ایک جان لیوا حملہ کیا گیا تھا جب ان کو اوپر سے پکڑ کے نیچے گرا دیا گیا تھا، اور اللہ نے ان کو دوسری زندگی دی۔ تیسرا 3 نومبر کو حملہ ہوا تھا اور اس میں وہ بچ گئے تھے۔ تیسرا حملہ جو تھا وہ اسلام آباد کچہری میں جب پیش ہونے جا رہے تھے تو اس وقت پلان کیا گیا تھا۔ تو عمران خان کو فزیکلی سیاسی طور پر ہر طرح سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے تمام حربے جو تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو عمران یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان آئیں بات چیت کریں، بلکہ نواز شریف تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ یہ اقتدار جو ہے پی ٹی آئی کے جو موجودہ لوگ ہیں ان کو سونپ دیا جائے، صرف اور صرف آئی ایم کو یہ میسج دینے کے لیے کہ دیکھیں ملک میں سیاسی استحکام ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو اب آپ جو قرضہ آپ نے $7 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے، ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری دے دے۔ نہیں وہ اچھا ایسا فخر، ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔
اچھا فخر چلے دیکھیے پوری دنیا دیکھ رہی ہے آج کل تو سوشل میڈیا بہت زیادہ چونکہ بڑا ایکٹیو ہے اور چلے اگر اخبارات لوگ نہ دیکھ سکیں لیکن ایک طرف وہ جب یہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے وزراء یہ بیانات دے رہے ہیں تو یہ تو ایک قسم کا خود ہی انہوں نے ایکسپوز کر دیا اور جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ تو خود عوام میں اور پوری دنیا کو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کریں تو دوسری طرف پھر وہ بیچ میں باتیں لے آتے ہیں کہ جی وہ یہ کرے وہ معافی مانگے یہ مانگے تو یہ تو سارا ایک بچوں کا کھیل سا نظر آتا ہے لیکن دیکھیں یہ آپ کی بات جی 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 دیکھیں یہ تو جعلی حکومت ہے سہیل خان، آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے ڈاکہ ڈال کے اقتدار میں آئی ہیں۔ اگر ایک مالی بجٹ جو ہے نا وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو تو حکومت گر جاتی ہے۔ یہاں پورے ملک کے تاجروں نے ایک زبردست قسم کی اچھا اسٹرائک کی اور فخر بھائی یہ سوری فخر بھائی حکومت پہ عدم اعتماد ہو گیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ مالی طور پر پیسے نہیں ہیں، ملک کو چلانے اچھا کے لیے فخر بھائی پیسے نہیں ہیں۔ جی جی یہ تو ہو گیا نا اب ذرا اپنی ڈسکشن ڈائیورٹ کرتے ہیں یہ جو آج 1 سپٹمبر ہے اور باقاعدہ سپٹمبر کا مہینہ پہلے بھی آپ نے بڑا وہ انفارمیشن دی تھی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب سپٹمبر کا مہینہ شروع ہو گیا اور 9 سپٹمبر کو سپریم کورٹ میں باقاعدہ ایک تقریب ہوگی نئے عدالتی سال کا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں چلے گئے اور وہ 13 سپٹمبر تک وہ امریکہ میں ہوں گے اور نیا عدالتی سال بھی شروع ہو رہا ہے اور نیا عدالتی سال بھی شروع ہو رہا ہے تو اس سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں ملٹری کورٹ والا ہے مخصوص نشستوں والا ابھی تفصیلی فیصلہ ہے اس میں بھی ہم ڈیٹیل سے پروگرام کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی آپ کو یاد ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو خاص طور پر جو ٹریبیونل والا کیس ہے پنجاب ٹریبیونل والا کیس جس کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ موجودہ حکومت جو ہے ان کی جو کام پہ ٹانگ رہی ہے وہ جو ٹرائبونلز آرٹ بنائے گئے ہیں وہ کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی 3 جو ہے پٹیشنیں ایک پٹیشن الیکشن میں داندلی کے حوالے سے پھر فارم 45 47 کے حوالے سے کمیشن بنانے کے حوالے سے اور جو الیکشن کمیشن کا جو ابھی انہوں نے جو 12 جولائی کے فیصلے کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو کہا تھا جواب دیا تو اس پر تحریک انصاف نے اس کا دیا پانچا سارا کر دیا تھا اس کا جواب دیا تھا تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اور موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز صاحب وہ تو 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں جناب تو آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ یہ جو عدالتی سال شروع ہو جائے گا اور منصور علی شاہ صاحب ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا نہ ان کی ججمنٹ پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی عمل درآمد ہوا ہے تو ذرا کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی پوزیشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اوبویسلی حکومت جان بوجھ کے جاری نہیں کر رہی ہے، حکومت ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس میں کمپرومائز کر لیں اور ان جو خواہشات ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ دے دیں۔ ان کے اوپر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور جب وہ یہ دباؤ ناکام ہو گیا ایون ان کی جان کو بھی خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے تھریٹ دی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے حوالے سے ان کو کیا کیا دھمکیاں دی گئیں اور جسٹس محمود جہانگیری جو ہیں ان کے حوالے سے کس طرح سے ان کی لاء کی ڈگری کا وہ پروفیسر صاحب جو کراچی یونیورسٹی کے تھے ان کے اوپر کس طرح دباؤ ڈالا گیا وہ اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو جعلی ڈکلیئر دے دیں۔ تو عدالت کے اوپر حملہ ججوں کے اوپر حملہ تو اس وقت جاری ہے اور ججوں کی جو تعداد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے میجورٹی مل جائے اور قاضی فائز عیسیٰ پھر اپنے مطلب کا بینچ بنا کر اور یہ سارا کچھ کر دے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ناظرین کو میں یاد کراتا چلوں، 97 میں سجاد علی شاہ جب نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت کر رہے تھے اس وقت بھی ان کے خلاف جوڈیشل کو کروایا گیا تھا، 10 ججز کے ذریعے سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور آج بھی اسی طرح کی کوشش ہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یا جج کو خرید لو یا جج کو oblige کر لو یا جج کو اتنا پریشر میں ڈال دو کہ وہ استعفیٰ دے کے چلا جائے۔ آپ کے سامنے جسٹس اعجاز الحسن چلے گئے، آپ کے سامنے دیگر سپریم کورٹ کے ججز چلے گئے،
تو سپریم شارٹ بتا کورٹ دیں کے اوپر تو جی، شارٹ بتا دیں کہ اب کیا مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بس ریٹائر ہو جائیں گے؟ منصور علی شاہ صاحب کے چانسز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میرے خیال شارٹ میں مطلب اس سے پہلے 8 سپٹمبر کو پی ٹی آئی کا بہت بڑا جلسہ ہے اور وہ جلسہ اب ہر صورت میں ہونے جا رہا ہے. تو یہ جتنے حربے ہیں یہ پاکستان میں ایک بڑی گمبھیر صورتحال جو ہے وہ ستمبر میں ہوگی اور اسی لیے ستمبر کو ستمبر کہا جا رہا ہے. تو جسٹ ویٹ اینڈ سی. بڑے ستمبر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی بڑی خبریں سامنے آئیں گی. بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آئے گی. جی ناظرین، تو یہ آج کا تو یہ تھا آج کا ہمارا شو. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.